अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। जावेद अहमद गामदी, अहमदिया और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, इस उन्वान के तहत इस प्रोग्राम में तफसीलात पेश खिदमत हैं। जावेद अहमद गामदी साहब इल्मी शख्सियत हैं, उम्दगी से अपना मफ़यूज़ ज़मीर बयान करते हैं और हर बात में मौसर दलील भी देते हैं। पाकिस्तान में मज़हब के बारे में दलील के ज़रिए गुफ्तगू करना कई साल पहले से मफकूद हो चुका है। चुनाचे गामदी साहब को भी मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। इस वक्त वो अपना इल्मी काम अमेरिका से जारी रखे हुए हैं। 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहमदिया तफसीर सगीर केस में जो फ़ैसला दिया, इसके बारे में पाकिस्तान में काफ़ी शोर व गोगा बुलंद है। एक मुस्तनद इल्म दोस्त इस्लामी स्कॉलर इस फ़ैसला के बारे में क्या राय रखता है, इन तफसीलात को गामदी साहब ने इस प्रोग्राम में बहुत ही आसान रंग में पेश किया है। उम्मीद है आप भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तब आज एक ऐसे मौजू पर मैं आपसे इस्तिफ़ादे का आगाज़ करने जा रहा हूँ जो बहुत ही हसास मौजू है, बड़ा नाजुक मौजू है। उस पर जब लबकुशाई होती है तो लोगों की पगड़ी पूंजी सरे बाज़ार नीलाम कर दी जाती है, उनके ईमान तक पे सवाल उठा दिए जाते हैं, वजाहत देनी पड़ती है ख़त्म नबूवत के हवाले से, और ये बताना पड़ता है कि हम भी मुसलमान हैं, हमारे मुल्क की एक तारीख़ है, इस तारीख़ में अहमदी कम्युनिटी के साथ बदतरीन परसिक्यूशन की गई है। ये कहने में कोई तरद्दुद और कोई तामुल आज पाकिस्तानी के दिल में नहीं होना चाहिए। बदतरीन परसिक्यूशन की गई है और ये परसिक्यूशन हमेशा कानून के निहाब में की गई है। खान साहब, आपका एक नुक्ता नज़र है पाकिस्तान के अंदर इस कम्युनिटी के साथ जो कुछ कानूनी सतह पर हुआ, जिस तरीके से असम्बली के ज़रिए बिल पास करवाए गए, मैं उस सब पर बात नहीं करना चाहता। आपकी राय है, इस्तदलाल है, कौम के सामने है। मैं मुतय्यन तौर पर आपसे पूछना चाहता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है एक अहमदी के बारे में, जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने अपने लिटरेचर की तबलीग की है और इस तबलीग के जुर्म में गुज़िश्ता कई माह से जेल के अंदर था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का वो ऑपरेटिव हिस्सा आप लोगों की खिदमत में रखना चाहता हूँ। ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे मौजूद है, उर्दू में मौजूद है। हर पाकिस्तानी को इसको डाउनलोड करके पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि बतौर मुसलमान और बतौर पाकिस्तानी हमारे लिए कितने शर्म का मकाम है जो कुछ हम कर रहे हैं। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब ने बहुत ही मुफस्सल फ़ैसला दिया है। इसके आखिर में वो लिखते हैं कि जिन जराइम का इल्ज़ाम दरख्वास्त गुजार पर लगाया गया था वो मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इसलिए बाज़ मुतल्लका अहकाम इस्लामी पर गौर करना ज़रूरी था। अब हम ये मुतय्यन करेंगे कि दरख्वास्त गुजार को ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है। पुलिस दरख्वास्त गुजार के घर में दाखिल हुई, लेकिन ऐसा करने से कबल वारंट तक हासिल नहीं किया गया। ये ज़्यादा हैरान कुन है क्योंकि पुलिस को कोई कत्ल रोकने या मुश्तबा शख्स को फ़रार करने से रोकने की जल्दी नहीं थी। दरख्वास्त गुजार के घर में पुलिस के गैर कानूनी दाखिले ने इस घर से बरामद होने वाली चीज़ों पर भी सवालिया निशान उठा दिया है। इस मुकदमे में फ़र्द जुर्म को मजमूआ ताज़ीरात की दफ़ा 295 और 295 भी लगाई गई हैं। दरख्वास्त गुजार को कैद हुए 7 महीनों से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन उस मुकदमे का इख्तिताम अभी भी करीब नहीं है। मज़कूरा बाला तमाम अवामिल दरख्वास्त गुजार को ज़मानत पर रिहाई का मुस्तहिक बना देते हैं। खान साहब, फ़ैसला आपने पढ़ा है और उसमें ये बताया गया है कि जिस तरीके से तफ्तीश हुई, जिस तरीके से बग़ैर वारंट के घर में दाखिल होकर उससे वो उसका लिटरेचर बरामद किया गया और जैसे दफ़ात तब्दील की गई और जो फ़ज़ा बनाई गई, उस सब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? मैंने ये फ़ैसला बहुत दिक्कत नज़र के साथ देख लिया है। इसके बारे में जो चीज़ें कही जा रही हैं वो मुताले से गुज़री हैं। मेरे नज़दीक ये फ़ैसला हर लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है। किसी फ़ैसले के बारे में आप सही और गलत उसी बुनियाद पर कहते हैं जो कानून में आपको फ़राहम की गई होती है। जिस मसले पे आपने गुफ्तगू की है उसमें मेरी राय क्या है, मेरे नज़दीक उसमें हमारी पार्लियामेंट से क्या गलती हुई है, हमारे हुक्मरानों से क्या गलती हुई है, जिस तरह के कवानीन बनाए गए हैं अपने असरात के लिहाज से वो कितने मौलिक साबित हुए हैं, उन सब पर मैं इससे पहले गुफ्तगू कर चुका हूँ। आपको ये भी याद होगा कि 2015 में मैंने एक मज़मून लिखा था जो उस वक्त पाकिस्तान के उर्दू और अंग्रेज़ी अखबारात में एहतमाम से शाये हुआ, उस पर बहुत बहस भी हुई। उसमें मैंने ये बता दिया था कि इस तरह के मामलात को रियासत से मुतल्लक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
اس کا استدلال بھی واضح کر دیا تھا۔ وہ مضمون میری کتاب مقامات میں موجود ہے۔ اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ کے نام سے موجود ہے، اسے پڑھ کے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس رائے کو، اس کے استدلال کو دہرانے کا یہ موقع نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو کچھ قانون بن چکا ہے اس کے استعمال میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ ان سب قوانین کے معاملے میں ہوتا ہے جو مذہب کی توہین کے زیر عنوان بنائے گئے ہیں۔ بے گناہ لوگ، معصوم لوگ، بعض اوقات ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا نہیں ہے۔ میرے علم میں ہے کہ بعض ایسے لوگ جو ذہنی لحاظ سے بھی متوازن نہیں تھے، وہ برسوں سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو صورتحال ان کو نیچے کی عدالتوں میں پیش آتی ہے اس کا میں خود مشاہدہ کر چکا ہوں کہ وہ انتہائی درد انگیز ہوتی ہے۔ کوئی وکیل ان کا مقدمہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جج بالعموم اس بات میں اندیشہ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے اگر انصاف کے مطابق کوئی فیصلہ کیا، کسی کو رہا کر دیا، کسی کو ضمانت دے دی، تو اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ یہ سب چیزیں ہیں جس میں برسوں کے لیے لوگ اسی طرح جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ پولیس کو بھی جب اس طرح کے کسی معاملے کی اطلاع دی جاتی ہے تو وہ بھی ہجوم کے دباؤ میں ہوتی ہے۔ یعنی جیسے ہی اس طرح کی خبر پھیلتی ہے تو ہمارے ہاں کے مذہبی لوگ، مذہبی عناصر، مسجدوں میں کام کرنے والے، مدرسوں کے طلباء، وہ جوک در جوک اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہر پیشی کے موقع پر ٹرکوں میں بھر کر حاضر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے اتنے شواہد ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے۔ اس طرح کی صورتحال میں اگر سپریم کورٹ تک ایک مقدمہ آیا ہے تو اندازہ کر لیجئے کہ نیچے کن مراحل سے گزر کر آیا ہوگا۔ پھر سپریم کورٹ نے اس پر فیصلہ دیا ہے، اور بالکل قانون کے مطابق دیا، یعنی جو قانون اس وقت موجود ہے اس کے اندر رکھ کر دیا ہے، اور اس میں پولیس کو بھی تلقین کی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں اس کے رویے میں سختی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے، ایک وہ سختی ہے جو قانون کے مطابق روا رکھتا ہے۔ یعنی میں نے ایک جرم کا ارتکاب خدا نخواستہ کیا ہے، اس کی سزا یہ مقرر ہے، اور وہ جرم، مجرم کے حالات، ان سب کی رعایت کو ملحوظ رکھ کے دی جاتی ہے۔ یہ رعایت کو ملحوظ رکھنے کا عمل پولیس سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہی بات چیف جسٹس نے اس معاملے میں کہی ہے کہ اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے، تو اس کے لیے انہوں نے قرآن مجید کی بعض احکام، بعض ہدایات کا حوالہ دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ہم جب مذہب سے متعلق کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ایک تو ہمارا قانون ہے، وہ قانون تو قانونی شکوں کو بیان کر دے گا، یعنی اس میں کیا حدود ہے، وہ قابل دست اندازی پولیس ہے، آپ نے پکڑنا ہے، کوئی FIR درج کرنی ہے، وہ قانونی تقاضے پورے کر لیں گے۔ لیکن خود رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کو انہوں نے موضوع بنایا ہے۔ ہمارے ہاں یہ اندازہ کر لیجئے کہ لوگوں کا رد عمل کس نوعیت کا ہے، وہ اس معاملے کو کہاں تک پہنچا رہے ہیں، خود چیف جسٹس کی ذات کس طرح ادب بنی ہے۔ یہ سب چیزیں بڑی تشویشناک ہیں۔ تو ایسے موقعوں پر زیادہ سے زیادہ میرا، آپ کا، اگر کسی کا کوئی حق ہے تو یہ ہے کہ اگر کسی فیصلے میں کوئی سقم ہے، کوئی غلطی ہے، تو علمی طریقے سے استدلال کر کے وہ غلطی واضح کر دی جائے۔ فیصلوں پر تنقید کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن کسی کے محرکات تلاش کرنا، اس پر الزام لگانا، اس کے پس منظر میں جھانکنے کی کوشش کرنا، وہ آگے کیا کرنا چاہتا ہے اس کا اندازہ لگانا، پھر اس کو لوگوں کے درمیان اشتعال پھیلانے کا ذریعہ بنا لینا، اس کے لیے تحریکیں چلانے کے انداز اختیار کر لینا، یہ سب چیزیں انتہائی افسوسناک ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کو صحیح راستے پر پڑنے ہی نہیں دیا۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا غام صاحب، یہ بیان کیجئے گا، فیصلے کو میں نے بھی پڑھا، آپ کے سامنے بھی ہے، ہر پاکستانی اس فیصلے کو اردو زبان میں پڑھ بھی سکتا ہے۔ فیصلے کے اندر ایک وقت کا قاضی قضات، ایک انصاف کے ادارے کا سربراہ، لوگوں کو، اداروں کو، ان کارپرداز ریاست کے حکام کو یہ توجہ دلا رہا ہے کہ جس مذہب اسلام کے تحفظ کی تم بات کر رہے ہو، جس کتاب کی اہانت پہ تمہارے جذبات مجروح ہوتے ہیں، جس لٹریچر کو تم نہیں تقسیم کرنا چاہتے، وہی مذہب یہ کہتا ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہو تو یاد لے کے داخل ہو، تمہارے پاس وارنٹ نہیں ہے۔ وہی مذہب یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو ان کے عقیدے پر جبراً آپ منتقل نہیں کر سکتے۔ قد تبین الرشد من الغی لا اکراہ فی الدین، کہا یہ گیا مذہبی علماء کی جانب سے کہ
کہ قرآن مجید کی آیات کا یہاں پر حوالہ دیا گیا، احادیث کا حوالہ دیا گیا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. جو قانون تھا اس کے مطابق وہ کام کرتے. ایک چیف جسٹس کا یہ کام نہیں ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو پڑھے اور آیات کا حوالہ دے. پوچھنا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں، ہمارے مذہبی علماء بالعموم اگر ان کو دین کے کسی پہلو کے حوالے سے توجہ دلائی جائے تو وہ دوسروں کو یہ حق بھی دینے پہ تیار نہیں ہوتے کہ آپ قرآن کی آیت پڑھ بھی سکتے ہیں. اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی وہی ہے، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت پڑھنا بھی ہمارا ہی حق ہے. یہ ذہنیت ہمارے یہاں موجود ہے. یہ بالکل درست ہے کہ کسی فیصلے میں آپ کو قانون کی وضاحت، قانون کی تشریح تک محدود رہنا چاہیے. لیکن اصلی سوال یہ ہے کہ یہ قانون کس چیز پر مبنی ہے. قانون تو مذہبی قانون ہے، یعنی قانون کامن لا پر مبنی نہیں ہے، مذہبی قانون ہے. اگر مذہبی قانون ہے تو اس میں مذہب کا نقطہ نظر واضح کیا جائے گا، اور جس پہلو سے واضح کیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ قانون میں یہ ترمیم کر دی جائے، قانون میں یہ تبدیلی کر دی جائے، یا قانون کی تعبیر میں اس طرح کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے موضوع، بلکہ صرف اس رویے کی اصلاح کرنا مقصود ہے جس کے تحت پولیس کام کرتی ہے، جس کے تحت FIR درج کی جاتی ہے، جس کے تحت لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، جس کے تحت نیچے کی عدالتیں فیصلے دیتی ہیں. اس میں رہنمائی کی گئی ہے. اور یہ میرے علم کی حد تک سپریم کورٹ کی ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ اس میں بارہا یہ بتایا جاتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ تو آخری عدالت ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ فیصلہ کرتے وقت، شواہد جمع کرتے وقت، فیصلہ لکھتے وقت، حقائق کا تجزیہ کرتے وقت کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. اس میں کوئی چیز حدود سے متجاوز نہیں ہے. اور اگر کسی جگہ کوئی جملہ، کوئی بات ایسی ہے تو علمی تنقید کر کے اس کی غلطی پر بھی متنبع کیا جا سکتا ہے. ہمارا کوئی چیف جسٹس ہو یا عام آدمی، کوئی عالم ہو یا کوئی دانشور، وہ قانون سے استدلال کرے یا قرآن و سنت سے استدلال کرے یا علم و عقل کے مسلمات سے استدلال کرے، اس استدلال میں غلطی ہو سکتی ہے. اس غلطی پر آپ علمی طریقے سے توجہ دلائیں گے. اور ہمارے ہاں عدالتی نظام میں بھی اس کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ ایسی کوئی غلطی اگر فی الواقع ہوتی ہے تو آپ اپیل میں چلے جاتے ہیں، آپ ثانی کی درخواست دے سکتے ہیں. قانونی طریقے جب آپ اختیار کریں گے تو آپ اس ضابطۂ اخلاق کی پابندی کرتے ہیں جس کے تحت ایک شہری کو رد عمل ظاہر کرنا چاہیے. اگر ضابطۂ اخلاق کی پابندی نہیں کرتے تو میرے نزدیک تو پھر صرف انتشار ہے، صرف اختلال ہے، صرف انارکی ہے. پھر معاشرے کو آپ راستے پر قائم نہیں رکھ سکتے، اور کوئی آدمی پھر آزادی سے اپنی رائے نہیں دے سکے گا. ہر آدمی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، اور ہر آدمی کو وہ حفاظت بھی میسر نہیں ہوتی جس کے تحت پھر وہ اس طرح کی آراء دے. پھر وہی ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ جو لوگ اپنی بات معاملات میں کہنا چاہتے ہیں ان کو پھر یہ ملک چھوڑ دینا پڑتا ہے. میں بہت ادب سے درخواست کروں گا کہ ہمارے علماء کو اس رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اسی کا ایک نمونہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں یہ بھی سامنے آیا جب ایک خاتون کا لباس لوگوں کے لیے مسئلہ بن گیا. کیا چیز ہے آخر؟ یعنی چیزوں کو دیکھنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی سوال کر لیتا، کسی چیز کے بارے میں پوچھ لیتا، لیکن ہجوم کا اکٹھے ہو جانا، لوگوں کے لیے خطرہ بن جانا، لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کرنا، یہ تو وحشی جانوروں کے معاشرے میں ہوتا ہے. انسانوں کا معاملہ تو علم کا، استدلال کا، بات کرنے کا ہوگا. اس میں اس طرح کے رد عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. بس ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہی کر سکتے ہیں کہ اپنے معاشرے کے لیے دعا کریں، اپنے علماء کی خدمت میں مؤدبانہ درخواست کریں کہ وہ اپنی ان اداؤں پر غور کریں. ہم سب یہ جو پورا کا پورا ماحول پیدا کیا جاتا ہے جہاں ہر لمحے ہر مسلمان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ مجھ سے اختلاف کے نتیجے میں کوئی شخص اٹھ کر مجھ پر توہین کا الزام لگا دے گا، مجھ پر اہانت مذہب کا الزام لگا دے گا، اور اس سے مسلمانوں کے احساسات مجروح ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے اسی ملک پاکستان کی یہ ایک تاریخ ہے کہ جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ پھر آپ کو وکلاء نہیں ملتے آپ کا کیس لینے کے لیے. آپ اگر قانونی سسٹم کے حوالے ہو جائیں تو جج آمادہ نہیں ہوتے عدالتوں کی راہداریوں میں. خود پولیس والے جن کے ذمہ ہوتی ہے آپ کی حفاظت، وہ آگے بڑھ کر آپ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. اس سارے ماحول سے اگر کوئی شخص جس کے دل میں مذہب کی اہانت کا جذبہ نہیں بھی پیدا ہوا اور میں نے الزام لگا دیا ہے، نتیجے کے اعتبار سے ہمارے مذہب کی کون عزت کرے؟ دسیوں لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں جن سے براہ راست بات ہوئی ہے،
وہ محض ان چیزوں کو دیکھ کر مذہب سے بیزار ہوئے. مجھے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ بیزاری اگر بڑھتی گئی تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاں بھی مذہب کے بارے میں وہی رویہ پیدا ہو جائے جو کلیسا کی اس طرح کی حرکتوں کے نتیجے میں مغربی دنیا میں ہوا ہے. مذہب کو کہیں پناہ نہیں ملے گی. مذہب ایک زندہ حقیقت کے طور پر معاشرے سے اسی وقت تک متعلق رہتا ہے جب تک وہ علم و استدلال کے ساتھ اپنی دعوت پیش کرتا ہے، اور اس کی دعوت پیش کرنے والے محبت کے ساتھ اعلیٰ اخلاق پر قائم رہ کر اپنا پیغام دوسروں کو پہنچاتے ہیں. وہ اپنے اس منصب سے اگر ایک درجہ بھی نیچے اتر آئے تو پھر لوگوں کو اس سے دلچسپی ختم ہونا شروع ہو جاتی، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ اس سے متفق بھی ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہماری معاشرتی زندگی سے، ہماری تہذیب سے، ہمارے قانونی نظام سے، ہماری ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہ ظاہر ہے کہ ایک المناک صورتحال ہے. یہ جب کسی جگہ پیدا ہو جائے تو پھر مذہب اسی طرح کی چیز بن کے رہ جاتا ہے کہ جس میں آپ کوئی دم درود کر لیں اور مرنے سے پہلے کوئی یاسین پڑھ لیں. کیا یاسین ہے وہ آساں و میری. پھر مذہب زندگی، مذہب حقیقت، مذہب میرا شب و روز کا وظیفہ وہ نہیں بن کے رہتا، اور لوگوں کی اس سے بیزاری بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ ہم اپنی نئی نسلوں میں دیکھ رہے ہیں، اپنے مدرسوں میں دیکھ رہے ہیں، اپنی درسگاہوں میں دیکھ رہے ہیں، اپنی جامعات میں دیکھ رہے ہیں. دانشوروں کے پاس بیٹھ جائیے، اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے الحاد کس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. یہ سب محض اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ کوئی نیا استدلال سامنے آ گیا ہے اور کوئی ایسی چیز واضح ہو گئی ہے جو اس سے پہلے واضح نہیں تھی. صرف یہ ہوا ہے کہ اہل مذہب کے ان رویوں نے ایک وحشت لوگوں کے اندر پیدا کرتی ہے، اور اس کے جتنے مظاہر ہمارے ملک میں سامنے آتے ہیں یا اسی طرح ایک دو اور ممالک ہیں جن میں سامنے آتے ہیں، وہ سب سے زیادہ غیر معمولی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل کے ساتھ معاملات کو سمجھنے کی توفیق دے، علم کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق دے، استدلال کی زبان اختیار کرنے کی توفیق. آخری سوال ہم سب آج کے نشست کا، ہم نے یہ دیکھا ہے جب بھی آپ اس طرح سے متعلق کسی موضوع پر لب کشائی کرتے ہیں اور لوگوں کو اس حق تلفی اور زیادتی کی طرف توجہ دلاتے ہیں، چاہے قانون کی سطح پر ہو چاہے دعوت و ارشاد کی سطح پر ہو، جواب میں فوراً سے آپ کی ایمان کے بارے میں، کردار کے بارے میں، نیت کے بارے میں، محرکات کے بارے میں اور ارادوں کے بارے میں ایک پورا کا پورا پروپیگنڈا شروع کر دیا جاتا ہے. یہ تو قادیانیت نوازی ہے، یہ مغرب کی ایمان پر ناموس رسالت کے قانون ختم کرنے کی بات ہے، یہ ملک کو سیکولرزم کی طرف بڑھانے کی بات ہے. سوال میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، دین کے آپ عالم ہیں، آپ جانتے ہیں خدا کی شریعت کے معارف کو، کسی شخص کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ اس کی نیت، اس کا محرک یہ ہے، یہ خود اپنی ذات میں دین اسلام میں کتنا بڑا جرم ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. اس پر سورہ حجرات کی شہادت کا بھی جگہ جگہ بتایا گیا ہے، اور ہمیں جو بنیادی 10 احکام دیے گئے ہیں ان میں بھی یہ حکم الفاظ میں بیان ہوا ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، یعنی جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے آپ کیسے درپے ہو سکتے ہیں. اور اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کسی شخص کی نیت طے کرنا، اس کے محرکات طے کرنا، اس پر الزام لگانا، اس کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ کوئی دشمنی کی بنیاد پر یہ سب کہہ رہا ہے یا کر رہا ہے، یہ بڑی افسوسناک بات ہے. یہ حق ہر شخص کو حاصل ہے کہ میں نے ایک رائے دی ہے یا آپ نے ایک رائے دی ہے، وہ اس کو غلط سمجھتا ہے اس پہ تنقید کرے، بتائے کہ اس میں غلطی کیا ہے. لیکن دوسروں کے محرکات طے کر کے ان پر الزام تراشی کرنا، لوگوں کو اندازہ نہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے، اور اس کے لیے وہ خدا کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو ان کو کس کس بات کا جواب دینا پڑے گا. یہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں، اور مذہبی لوگوں کو اس میں کوئی بات نہیں ہوتی. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی شناخت کی حفاظت کے لیے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اس طرح کا جو اقدام بھی کر ڈالیں گے وہ معاف کر دیا جائے گا. اللہ کے ہاں چیزیں اس طرح معاف نہیں.